میرے جیون میں خدا نے کام کیے چلتے اپنے ساتھ خدا کو چلتے اپنے ساتھ خدا پیار بھرا دل پاک خدا کا پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا پھیلا ہوا قدم قدم پر اس کی وفائیں میں نے قدم قدم پر اس کی وفائیں میں نے دیکھی ہے
और आस्था कहिए। किसी के बाई साइड पे, बाई साइड चेस्ट पे और आस्था बोलेंगे। उसी के आधे सर में दर्द रहती है, दाऊद उससे भी छू रहा है। किसी के आधे सर में दर्द रहती है, और फिर किसी के बाएं जो दाया पाँव है, जो दाएं पाँव का अंगूठा उसके साथ वाली जो फिंगर है, मुझे नहीं पता, शायद किसी के सोते हुए उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो उस फिंगर को खींचता है। तो दाऊद उससे भी उस सारी लानत से आजाद कर देते हैं। बोलना शुरू कर, खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपकी जरूरत के मुताबिक बोल रहा है, खुदावंद आपकी जरूरत को पूरा करने की चाहता है। बोलना शुरू कर, बोलना शुरू करें। जो गैर जुबानों में दुआ कर सकते वो गैर जुबान में दुआ कर, जैसे जैसे अपने कलाम से शेर और रसूल सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। थैंक यू। बैठ जाइए।
मसीह यीशु के जलाली कुदूस की तरफ से किंगडम ऑफ गॉड चर्च लैंड फेलोशिप इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबों को नया साल मुबारक। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत नए साल के लिए जो खुदा ने बढ़कर गलबा दिया है, और खुदा ने गलबे के लिए आपको बुलाया ताकि आप गालिब आए। और ये साल याद रखिए आपके गलबे का साल है, ये साल आपके गालिब आने का साल है। इस साल में आपने जो ईमान का पत्थर मारना तो वो जाति जूलियत को तबाह करेगा, और ये साल आपके लिए वही है। इस साल में अगर आप खुदा के साथ चलते रहेंगे तो आप उस जाति जूलियत को मार भगाएंगे। ये साल आपके लिए बरकतों का और बहाली और ताजगी का साल है। इसमें बेशक चैलेंज आएंगे, चैलेंज हर साल में ही आते हैं, हर दिन चैलेंज आते हैं, हर मंथ चैलेंज आते हैं। उन चैलेंज को आपने चैलेंज कर देना है, उन चैलेंज को भी क्या करना है आपने, वो जो चैलेंज आपके सामने आए आप उसमें जो चैलेंज को भी क्या कर देना, चैलेंज कर देना है। अगर आप उस चैलेंज को चैलेंज करेंगे तो याद रखिए आप मार में जाएंगे। आज हम नए साल के तलक से कुछ सीखने वाले हैं। आपने सीखा होगा नए साल में, आपने अपने चर्चेस में जो मैसेज सुने होंगे और आपने जरूर बरकत पाई है। मैं चाहता हूं कि नए साल में मैं भी कुछ नए साल के बारे में जो है वो बता सकूं। नया साल जो है वो, नया साल क्या है, क्या नया साल है जी, नई जिंदगी। अच्छा देख लो आपने नया साल मनाया है, मसीह में एक नया कदम, मसीह में एक नया कदम, शाबाश। और ऐसे ही है, ऐसे सीखना हमने। नया साल जो कुछ नया हो, जैसे उसने बता दिया कि नया कदम, कि कुछ नया आपकी लाइफ के अंदर कुछ नया हो। अब ये जो नया साल है ये दो तरह का है। नया साल क्या है, दो तरह का। एक जो है वो कैलेंडरी साल है, कैलेंडर का साल, और फिर दूसरा जो है वो आपके तजर्बात का साल है, आपका एक्सपीरियंस जो साल होगा जिसमें आपने एक्सपीरियंस किया होगा। यानी कि जिस साल में आपने अपनी जिंदगी यीशु को दी होगी, जिस साल में आपने तौबा की होगी, जिस साल में आपने यीशु को अपना शाफी, अपना निजात दहिंदा माना होगा, बपतिस्मा लिया होगा, वो आपका साल है। तो साल जो है वो दो तरह के हैं। अब पहले नंबर पर जो है कैलेंडरी साल जो है, ये पूरी दुनिया के अंदर, बेटा बच्चों चुप कर जाओ, चल अपने पापा के पास, छोटी चली जाए, दबूरा चली जाए। अब दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं वो मुख्तलिफ जानते हैं कि ईद फसह जब बनी इस्राइल कौम ने मुल्क मिस्र से निकलना था तो उस वक्त उन्होंने वो बर्रे ज़िबा किए थे। तो उन सब बरों को एक ही बरा जो है कहा गया है, और फिर वो बर्रे जो ज़िबा किए गए थे उनको इसी तरीके से खाया गया, और फिर कहा गया कि आपने ये चलते फिरते खाते पीते रहना, बस तैयारी रेडी होके खाना है आपने, कि जैसे ही नरसिंगा फूंका जाएगा तो फिर आपने जो है
وہ نکل جانا ہے اس ملک مصر سے. تو عید فصح سے ان کا جو ہے وہ منایا جاتا ہے کہ وہ لوگ آزاد ہو کر ملک مصر سے ملک موعودہ کے اندر جو تھے وہ داخل ہوئے تھے. یہودی اپنے نئے سال کو روش ہشانہ بولتے ہیں. روش ہشانہ یعنی کہ دا ایئر آف دا ہیڈ آف دا ایئر. اس طریقے سے دنیا میں سب سے پرانا کیلنڈر جو ہے وہ مصری کیلنڈر ہے. مصر جو ہے مصر جو کیلنڈر ہے وہ دنیا کا سب سے جو پرانا کیلنڈر ہے. بابلی نیا سال ایران کا یعنی کہ نیا سال زیادہ تر جو ہے وہ موسم بہار میں مناتے ہیں کہ جب نئی کونپلیں نکلتے ہیں, ہریالی ہوتی ہے, ہر طرف خوشحالی ہوتی ہے, تو اس وقت وہ جو نیا سال جو ہے وہ مناتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو نیا سال ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کرسچن لوگ جو ہیں وہ 1 جنوری سے مناتے ہیں, اور اس کی جو مناسبت ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہے. کہ جیسے بہت سارے چرچ میں میسج ہوتا بھی ہے کہ 8 دن کے بعد اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ یسوع رکھا گیا. تو یسوع کا نام تو اصلی تھا, لیکن اس دنیا میں رہتے جو تھا کیونکہ وہ جو کیسر اگسطس تھا اس نے ایک اس میں نویسی فرسٹ اس میں نویسی تھی جس میں یسوع مسیح کا جنم بھی ہوا تھا. اسی اس میں نویسی میں دیکھیں خدا کا پلان کیسر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ شاید یہ سوچ رہا اپنے ذہن میں کہ میں جو اس میں نویسی کر رہا ہوں یہ بڑا کام کر رہا ہوں, لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ذہن کو کنٹرول جو ہے وہ خدا نے کر رکھا ہے. اور خدا طرح میں چرچ میں بتا رہا تھا پچھلے دنوں میں کرسمس کے موقع پر بھی کہ آپ مقدسہ مریم کو ذرا دیکھیں. مقدسہ مریم کہ وہ آخری منتی چل رہا ہے, اور اب وہاں سے ناصرت سے نکل کر وہ یروشلم کے اندر جا رہے ہیں, ناصرت بیت لحم میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک کافی ڈسٹینس ہے, اور ایسی حالت میں اب تو چلو شکر ہے کہ گاڑیاں ہیں جی, تو وہاں پہ ایسی عورت جو کہ ایک بچے کو جنم دینے والی ہے تو وہ تو کار میں بیٹھ کے چلی, تو وہاں تو یہ سب کچھ نہیں تھا. ہم کسی رائٹر نے وہ پک میں ضرور دکھایا کہ وہ گدھے پر سوار ہو کے گئے تھے. یہ کسی رائٹر نے, لیکن ہم کنفرم پھر بھی نہیں بول سکتے کیونکہ اس زمانے میں گدھے تھے, ان کی سواری ہوتی تھی. اور آپ ایسی عورت کا دیکھیں کہ وہ اس حالت میں ہے تو پھر بھی وہ اپنے خامد یعنی کہ یوسف کی بات مان کر وہ کس طریقے سے جا رہی ہے. کتنا ڈسٹینس ہے, بہت بڑا ڈسٹینس ہے. اور وہ دیکھیں ذرا اس نے اس کو نہیں دیکھا. اب یہاں پہ دیکھیں خدا کا یہ پلان تھا کہ اس کی جو پیدائش ہے وہ بیت لحم کے اندر ہوگی, اس کی پیدائش وہاں پہ ہوگی. تو خدا نے کیا کیا, وہاں پہ جو تھا وہ کیسر کو اس کے ذہن کو کنٹرول کیا, اور وہاں پہ خدا اس کو پلان میں چلا رہا ہے. اور ادھر جو ہے اور وہاں سے یوسف اور مقدسہ مریم جو ہے وہ جا رہی ہے. اور آپ سوچئے ذرا, تھوڑا سا میں مقدسہ مریم کے بارے میں اور بھی بتانے والا ہوں کہ آپ دیکھیں ذرا, ایک جو کنواری لڑکی ہے ایسی حالت میں اگر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پھر سوچئے ذرا کہ حالت کیا ہوگی اس کی. ہاں جی, لوگوں کی باتیں, رشتہ داروں کی باتیں, گلی محلے والوں کی باتیں, اور اس نے ان سب باتوں کا رد کیا. اس نے کہا تیرے قول کے موافق کو جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی, یعنی کہ میں یہ ساری چیزیں سہنے کے لیے ریڈی ہوں, کہ میں یہ ساری چیزیں تیرے لیے سہ لوں گی. خداوند لوگوں کی نالش, لوگوں کا برا بھلا, لوگ جو بھی باتیں بولو فیس کروں گی, ان کو سہ لوں گی. اور ادھر دیکھیں ذرا, جو اس کا مگیتر ہے یوسف, جب اس کو پتا چلا ہوگا کہ میری جو مگیتر ہے وہ پریگننٹ ہے تو پھر اس کی حالت کیسی ہوگی. اس لیے تو کیا کہا اس نے چپ کے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یوسف کو کہاں سے پتا چلا, ہو سکتا ہے کہ مقدسہ مریم نے اسے بتا دیا ہو کہ فرشتہ جو ہے وہ آیا تو اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے تو اب تو میں پریگننٹ ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی جو یوسف ہے وہ اسے چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا. اور جیسے فرشتے کا پیغام اسے ملتا ہے تو پھر لکھا کہ اسی وقت وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آتا ہے. وہ بھی ریڈی ہو جاتا ہے کہ میں لوگوں کی باتیں سہنے کے لیے تیار ہوں, لوگ جو کچھ کہیں گے میں ان کو سننے کے لیے تیار ہوں. سوچئے ذرا
کہ انہوں نے سب کچھ سہنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا کہ جیسا خداوند چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں بالکل ویسا ہی ہو۔ اب دیکھو ذرا، یوسف جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہوگا، تنہا ہوگا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے گھر والے جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں کیسے کریں گے۔ اور آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم بالکل ویسے ہی اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیں کہ ہم ہر ایک بات جو ہے وہ سہنے کے لیے تیار ہے۔ لکھا ہے کہ میرے سبب سے لوگ جو ہیں وہ تم پر لان تین کریں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے، لوگ جو ہیں میرے سبب سے تمہیں ستائیں گے، عداوت رکھیں گے۔ آج بھی بہت ساری جگہوں میں جب آپ جاتے ہیں، آپ بتا دیتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا فیس کرنا پڑتا ہے، بہت ساری باتوں کا فیس کرنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ کے ساتھ بات نہیں صحیح طریقے سے کریں۔ تو بائبل مقدس کیا کہتے ہیں؟ تم دکھ کرنا، بلکہ کیا لکھا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھنا اور شکر گزاری کرنا، اور خوش جو مخلصی کے دن ہے وہ نزدیک آ گئے۔ آپ کی جو مکتی کے دن ہے، خلاصی کے جو دن ہے وہ نزدیک آ گئے۔ تو یاد رکھیں کہ مسیح لوگ جو ہے وہ نیو ایئر جو ہے، وہ نیا سال جو ہے، وہ اس طرح سے نہیں بناتے ہیں، اس کی مناسبت ہے یسوع مسیح کی پتہ نہیں ہونا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، نہ کوئی پتہ چلنا تھا منتھ کا، نہ پتہ چلنا تھا ایئر کون سا ہے، اور نہ ہی پتہ چلنا تھا کہ آج دن کون سا ہے، نہ ہی پتہ چلنا تھا کہ ڈیٹ کون سی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک کیلنڈر جو ہے وہ بنا تاکہ اس کیلنڈر کے حساب سے جو ہے وہ ہم چل سکیں اور زندگی کے ایک ضابطہ جو ہے دنیا کے اندر رہ کر قائم رہ سکے، اور اس ضابطے کے اندر جو ہے وہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہ تو تھا کیلنڈری سال۔ اور کتنے لوگوں نے جو تھا وہ 2022 کا اینڈ ہونے والا تھا تو 2023 اپنے موبائل میں لکھا ہو تو 2023 بنا ہو، کسی نے لکھا؟ کسی نے چینج کیا تھا؟ چینج نہیں کیا، آٹومیٹکلی ہو گیا۔ دیکھیں ذرا کیلنڈر چینج ہو گیا، 22 سے 23 ہو گیا، ہاں جی، کیلنڈر آٹومیٹکل چینج ہو گیا۔ وہ 22 آپ نے لکھا نہیں ہے، 30 لکھا نہیں ہے، 22 سیدھا 23 آٹومیٹکلی ہو گیا۔ جب رات کے 12 بجے تو اس کے بعد کیا ہو گیا؟ کیلنڈر چینج ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا، سب کے موبائل میں ایسے ہی ہوا ہوگا، سب کے جو پاس گھڑی ہوگی اس کے پاس بھی ایسا ہی ہوگا۔ دیکھو کیلنڈر چینج ہو گیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے موسم وہ بھی چینج ہو گیا ہے، اب ٹائم ٹیبل بھی چینج ہوتا چلا جائے گا، ایسا ہی ہے نا، دن چینج ہوتے چلے جائیں گے، سورج کا نکلنا چینج ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن انسان جو ہے وہی پرانے کا پرانا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ یعنی کہ 2023 کے اندر آپ داخل ہو چکے ہیں، 2021 والے ہی ہیں، 2022 والے پھر 2023 کے اندر بھی وہی، تو ویسے اتنا کریں گے نواں سال مبارک ہوئے، ہاں جی، وہی آپ کو کہتے ہیں تو بھی مبارک ہوئے، جو پڑھیا لکھیا ہوئے تھوڑا جہا تو پھر انگلش دے اگوں کی آواز آئے گی، جس طرح دیسی بائی والے ہیں نا، تہیں چ داخل ہو گئے سیم ٹو یو، تسی بھی اس طرح نہیں ہے، ایسا انسان جو ہے وہ دیکھے وہی کا وہی ہے، پرانی انسانیت، اور وہی انسانیت لے کر جو ہے وہ نئے سال کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، کہ جس سال میں آپ نے توبہ کی ہوگی، جس سال میں آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہوگا، جس سال میں آپ نے بیپتسمہ لیا ہوگا، جس سال میں آپ کی زندگی کے اندر روح القدس نازل ہوا ہوگا، اور وہی آپ کا جو ہے وہ تجرباتی سال ہے، وہی سے آپ کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ کی زندگی کا کوئی کھاتا نہیں ہے جی۔ اگر 80 سال بندہ زندہ رہا، 80 سال کے بعد وہ توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے اپنے خداوند کے سامنے، اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، تو وہیں سے اس کا سال شروع ہوگا۔ کوئی پوچھے گا نا بھائی کتنے سالہ کا ہو گیا، روحانی تو دسے گا کہ میں 1 سال کا ہو گیا جی، یا پھر 2 سال کا ہو گیا، یا پھر 1 سال کا۔ دیکھیں ذرا بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایسے ہی 80 90 سال 100 سال بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، وہ ایسی حالت میں مر جاتے ہیں۔ 100 سال
100 سال سے بھی زیادہ ہو جائے تو قبول کر کے نہیں، ایسے مر جاتے ہیں تو اسی پتہ کہ کہنے سونے کی پوڑی چڑھ گئے. ہاں جی، یہ نہیں پتا پاویں لانتی موت مر گیا. یاد رکھیں کہ آپ کا جو تجرباتی سال ہے وہ آپ کا شروع ہوگا جس سال میں آپ نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دی ہوگی. جیسے جب ہم اعمال نامے چیپٹر کو پڑھتے ہیں، اعمال نامے چیپٹر کو، تو وہاں پہ پالوس کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں میں حوالہ نہیں پڑھ رہا، بائبل بچے کو گراتے ہیں. بہت سارے پاسٹر میں جانتا ہوں دھکا مار کے بھی گراتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں. خدا ان کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہ کام کریں. ہاں اگر وہ ہاتھ رکھتے گر جاتا، کوئی گر جاتا کوئی نہیں گرتا، تو ضروری نہیں ہے کہ گرے تب بھی جو ہے وہ اس کے اوپر مس آتا ہے. نہیں، یہ خدا کی اپنی مرضی ہے، روح القدس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے اس کا پلان کیا ہے. اس لیے یاد رکھے کہ وہ آگے کیوں گرے گا یا پیچھے وہ گر گیا بھائی. تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے یہ کمنٹس، میں نے بہت سارے لوگوں کے کمنٹ سنے کہ وہ تو آتا تھا، وہ تو لوگوں کو اٹھاتا تھا، یہاں پہ خادم گراتے ہیں. بہت سارے، میں اچھے طریقے سے میرے ساتھ میرے پاسٹر تھے، تو ہم دونوں ایک چرچ میں ہم کلام سنانے گئے. وہاں پہ میں ایسے ہی خدا نے مجھے کہا تھا کہ تو نے بس اس طرف وہ بہنیں تھی، ایک طرف بھائی تھے، تو خدا نے مجھے کہا کہ تو نے کسی پر ہاتھ نہیں رکھنا، تو نے جانا ہے اور واپس آ جانا اسٹیج پہ. اب میں گیا اور واپس آ کر اسٹیج پہ کھڑا ہو کے بہت سارے لوگ گر گئے، ادھر بھی گر گئے ادھر بھی گر گئے. تو وہاں پہ پاسٹروں نے وہ کہا کہ یہ تو سب کچھ غلط ہے، یہ تو تعلیم ہی نہیں ہے، لوگ گر گئے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، میں پاس سے گزر گیا ہوں، خدا نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا ہے. اور بہت سارے لوگ گر گئے. اور اگلے ہی دن میرے پاسٹر تھے، ہم گھر کے اندر گئے، کلام سنانے لگے، تو مجھے بڑا تو میں نے نہ پڑھے، میں خدا کی حضوری میں نے آہوزاری کی، رویا. میں نے کہا خدا مند آج کچھ بھی نہ ہو نا، آج خدا مند اپنے خادم ذرا یہ بارے تھوڑا جا دس دے کہ آج یہ وسیلہ بھی یہ کام ہو. تو وہ لوگ گرتے ہیں تو یہ خدا کے پاک روح کی مرضی. تو یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ غلط ہے، وہ گرے آگے گرے یا پیچھے گرے، ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پالوس گرتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ذرا پاک روح آ کے دیتا ہے کہ لیتا ہے؟ ہاں جی، وہ بینا کرتا ہے کہ نبینا کرتا ہے؟ وہ بینا کرتا ہے. یہاں پہ اس نے نبینا کر دیا، یعنی کہ خدا نے آنکھیں اس کی اندھی کر دی، پاک روح نے آنکھیں اندھی کر دی، شیطان نے اندھی نہیں کی. کس نے سایہ کیا تھا؟ نور نے. لکھا کہ نور اس پر جب چمکا تو وہ گر گیا. اب باتیں ہو رہی ہیں، کمیونیکیشن شروع ہو گئی. کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے کہ تو کون ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، میں یسوع ہوں. اب یہ بات جو تھی وہ پالوس جو تھا وہ سیکھ رہا تھا. تو اب دیکھیں ذرا اس سے پہلے پالوس کی لائف کیسی تھی. کلیسیا کو مارنے والا، ستانے والا، خادموں کو قتل کرنے والا. اور استفنس جب شہید ہو رہا تھا تو یہ وہیں پہ تھا، اسی کے سارے بل بوتے پہ ہوا تھا.
آپ سوچیے ذرا، اس کی جو زندگی کا سال تھا وہ وہی سے شروع ہو گیا، خدا کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی اور اس نے جانا کہ بھائی یہ سال ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہی اس کی زندگی کا کوئی سال شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں کتنے عجائب خطوط لے کے گئے، اتنے گہرے مکاشفات اس نے لکھے، اور آج ہم انہیں کو پڑھ کے برکت پا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا جو سال ہے وہ آپ کے تجربے پر ہوگا کہ اب کس سال میں آپ نے توبہ کی، جی کس سال میں آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شافی مانا، شخصی نجات دہندہ جو ہے وہ مانا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس کے اندر 2 کرنتھیوں 5واں باب اس کی 17 آیت کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے۔ اگر آپ مسیح یسوع میں تو آپ نئے ہیں، آپ نئے سال کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اور دیکھو لکھا ہے کہ پرانی چیزیں دیکھو وہ سب خدا ان کو نیا بنا دیتا ہے۔ پرانی چیزوں کو کیا کر دے گا؟ وہ نیا بنا دے گا۔ آسمان نیا ہوگا، زمین بھی نئی ہوگی، ہر چیز خدا نئی بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ کی باڈی کے جو اعضاء ہیں خدا ان کو بھی نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں 2000 میں بیمار ہو گیا، میرا ہارٹ جو تھا وہ بالکل ہی ڈیڈ ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے لالچ کر کے گھر بھیج دیا اور کہہ دیا کہ بس یہ 3-4 دن تک زندہ رہے گا۔ اور میں پہلے دن سے ویٹ کر رہا تھا کہ آج پہلا دن، کل دوسرا دن، تو پرسوں تیسرا دن، تو چوتھا دن جب میرا آخری تھا تو میں نے کہا کہ آج میری ڈیتھ ہو جانی ہے۔ تو میں نے وہ ڈائری میں بہت کچھ لکھا، اپنے وہ داری دل کی باتیں لکھی، اور اس کے بعد میں نے کفن کے لیے بھی پیسے رکھ دیے، کھانے کے لیے پیسے رکھ دیے۔ وہ گرمی تھی تھوڑی سی میرا کام، تو میں نے ایکسٹرنل لیڈیں جو تھی وہ لے کر رکھی کہ چلو پنکھے وغیرہ لگنے ہیں، سارا انتظام کر کے رکھ دیا۔ بس اینڈ ہو کے بس آخری میرا آج دن ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ اور ڈاکٹروں نے جو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ زندہ نہیں رہے گا، تو ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ بھائی زندہ رہنے کا تو بندہ تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اب میں جو تھا مجھے پتا تھا کہ میں نے مر جانا ہے، اور بس آخری وہ دن تھا میرے لیے۔ لیکن وہ آخری دن جس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مرنا ہے، وہی میرے وہ یسوع مسیح میں تھے۔ میں خدمت میں تھا جب بیمار ہوا، تو میں سچ بتاؤں آپ کو، میں صحیح طریقے سے نہ تو سوتا تھا نہ میں لیٹتے تھا۔ میں وہ کہتا تھا کہ میں وہ چیئر پہ بیٹھا ہوں تو پھر میری ڈیتھ ہو جائے، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے بس ویٹ کر رہا تھا۔ میں شکر کرتا ہوں کہ وہ دن جس دن میں نے مرنا تھا وہی دن میرے لیے زندگی کا دن بن گیا، اور میں نے کھلی آنکھوں سے یسوع مسیح کو دیکھا، اور اس کے بعد کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ رویا خوابوں میں کتنی بار دیکھا مجھے نہیں یاد۔ یاد رکھیے، ہر وہ بیماری، ہر وہ دکھ، خدا نہیں چاہتا آپ بیمار رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ آپ دکھ میں رہیں، خدا نہیں چاہتا آپ پریشانی میں رہیں۔ اب بہت سارے لوگ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، توبہ کر لیا ہے، بیپتسمہ لے لیا ہے، روح القدس ہماری زندگی کے اندر آ گیا ہے، اب ہم غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، اور پھر گیت بھی گاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ساری زندگی دے وچ پریشانی کتوں آ گئی؟ یہ ہونی نہیں چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا خوش فہمی کے اندر رہ جاتے ہیں کہ نہیں آنی نہیں چاہیے، شاید غلط فہمی کہہ سکتے ہیں یا پھر خوش فہمی، کہ اگر ہم یسوع مسیح میں چلتے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے ہماری زندگی کا۔ تو آپ اس غلط فہمی سے نکل آئیے، آنی ہے پرابلم جو ہے وہ آنی ہے۔ اگر یسوع کے ساتھ بھی آپ چل رہے ہیں تو بھی آنی ہے، اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں تو بھی آنی ہے، اگر آپ روزے رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دن رات دعا کرتے ہیں تو بھی پریشانیاں آنی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کیوں آتی ہیں؟ اب سوچیے ذرا، یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ ہی تھے نا، یسوع اسی کشتی کے اندر تھا نا، شاگرد کہاں پہ تھے؟ اسی کشتی کے اندر، تو یسوع کہاں پہ تھا؟ اسی کشتی کے اندر۔ فرق کیا تھا؟ یسوع سو رہا تھا، شاگرد جاگ رہے تھے۔ تو کیا طوفان آیا نہیں؟ جو سمندر کی لہریں تھی وہ اٹھی نہیں ہے، آندھی آئی نہیں ہے، بارش ہوئی نہیں ہے، سب کچھ ہوا نا۔ اگر سب کچھ ہوا تو یسوع کہاں پہ تھا؟ اسی کشتی کے اندر تھا۔ اب میں تھوڑا سا فرق آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب اٹھ، کیونکہ ہم مرے جا ساتھ رہوں گا۔ ابھی یسوع بتا رہا تھا کہ اگر طوفان آ جائے، اگر آندھی آ جائے،
ہاں جی اب تک تمہارے ساتھ. اب یسوع کو سکھا رہا کہ آپ ان کو ڈانٹے، آپ ان کو جھڑکیے. اور یسوع نے آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ ان طوفانوں کو ڈانٹیں، آپ ان آندھیوں کو روکیں، آپ حکم کریں. اور لکھا ہے کہ وہ آندھی رک گئی، ساکن ہو گیا سمندر بھی، طوفان تھم گئے، ہر چیز تھم جائے گی. یاد رکھیے. اور اگر آپ یسوع مسیح میں نہیں ہیں تو پھر دیکھیے ذرا مصریوں کا حال کیا ہوا تھا. اسی سمندر میں سے گزرے تھے نا، سمندر وہی ہے، صرف اس کا رہنما جو تھا موسیٰ کا وہ خدا تھا، اور خدا لکھا کہ صحیح سلامت ان کو پار لے کر چلا گیا. اب فرعون کے لوگ اور اس کے ساتھی جتنے بھی تھے، اس کی فوج، اس کا رہنما خدا نہیں تھا، سمندر وہی تھا، پانی وہی تھا، جگہ وہی تھی. اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے کیونکہ ان کی کشتی کے اندر خدا نہیں تھا، ان کی زندگیوں کے اندر خدا نہیں تھا، یہوہ خدا نہیں تھا. اگر آپ کی زندگی میں آپ یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، آپ ڈانٹیں گے تو تھم جائیں گے، رک جائیں گے، ساکن ہو جائے گا سب کچھ. لیکن اگر یسوع نہیں ہے تو پھر ہلاکت ہے، پھر ڈوبنا. بائبل مقدس میں جب ہم یعقوب کو پڑھتے ہیں، پیدائش 32واں چیپٹر، تو وہاں پہ دیکھیے ذرا، اب یہ سالوں پہلے وہاں سے نکل چکا ہے، اپنے بھائی ایسو کی وہ برکت لے کر چلا گیا. یعقوب کا مطلب کیا ہے؟ دھوکے باز. سورج جو تھا وہ اس کی زندگی کا نیا سورج نکل آیا. سورج تو ویسے ہی نکلتا تھا، صبح ہو چکی تھی نا، وہ پھٹ چکی تھی، تو لکھا کہ اس وقت ایک نیا سورج جو تھا وہ نکلا، اور اس کی زندگی کا نیا سورج نکلتے ایک نیا سال اس کے لیے. کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے برکت دیتا ہوں. برکت کیا ملی؟ کہ تو یعقوب نہیں ہے، کہ تو دھوکہ باز نہیں ہے، تو دھوکے دینے والا نہیں ہے، بلکہ تو کیا ہے؟ اسرائیل ہے، شہزادہ ہے. اب شہزادہ بنا دیا. خدا نے کیا کیا؟ گھوڑے سے اٹھایا اور تخت پر بٹھا دیا. تیرا نام کیا ہوگا؟ اسرائیل ہوگا، کہ تو شہزادہ ہے. اب دیکھیں ذرا، میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ ہم اکثر خدا اولاد دیتا ہے، بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، تو ان کے نام خدا کی رہنمائی میں رکھیں. خدا کی رہنمائی میں کی کرنے ہیں پازیٹیو ہو جاتا. تو پھر پوچھتے ہیں پادشاہ میں نہ رکھے دا مطلب کی پاجی نو آپ کو نہیں آتا، انہوں کی پتا ہے کی رکھا ہے. کوئی بائبل میں سے رکھا ہو تو پاجی صاحب نے بھی پتا لگے نا. میں نام نہیں لوں گا، کہ خادم کا مجھے فون آیا تو وہ
کو نام رکھا تو میں نے کہا میں لٹیاں پانا شروع کر دیتے وہ کال آ گئے اور مجھے پتا تھا کہ یہاں کا یہ ہے تو میں بڑا خوش ہوا. اب میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نام کے اوپر آپ کی پرسنالٹی ہے. اگر خدا وہ نام جو رکھا ہوا ہے اگر وہ نام اب دیکھیے ذرا کیا نام رکھا تھا نبال. ہاں جی نبال کا پتہ کہ نہیں؟ نبال اس کی بیوی کا نام کیا تھا مجھے بھول گیا ہے. تو داؤد کی وہ بیوی بعد میں بنی. تو اب اس کا نبال پتہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ جب داؤد نے وہ اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ جا نبال کے ہاں جا اور اس سے کہا کہ بھائی تو میرے لیے کچھ کھانا بھیج میرے ساتھیوں کے لیے کیونکہ ہم نے تیری بڑی خدمت کی ہے, تیرے ریبٹ کا خیال رکھا, تیری بھیڑ بکریوں کا خیال رکھا, کوئی چور ڈاکو لٹیرا نہیں لے کے گیا. تو اب ہم تیرے ایریا کے اندر آئے تو ہمیں کچھ کھانے کے لیے بھیج. اس نے کہا کون داؤد؟ ہم نہیں جانتے. تو اس کی بیوی جو تھی نا وہ بڑی اچھی تھی اور اس نے کیا کیا, اس کو پتہ جب چلا تو وہ کھانا کھونا لے کر گئی. تو پتہ جا کر کے کہتی ہے داؤد نے اب یہ تیار کر دیا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں گا, مار دوں گا سارے خاندان گھرانے کو, سارے کنبے کو, بھیڑ بکریوں سب کچھ تباہ برباد کر. اور اب وہ قسم کھا کر نکلے تھے اور پہاڑی سے وہ نیچے اتر رہے تھے اور یہ اس کے لیے کھانا لے کر نوکر کے ساتھ اوپر جا رہی تھی. دیکھا کہ داؤد کے ساتھ اس نے بات کی, اس نے کہا کہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ ہے. اس کا مطلب نبال کا مطلب تھا کہ حماقت اس کے ساتھ ہے. تو نام کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر نام جو تھا یہ ضرورت نہ ہوتی تو خدا یعقوب کو یعقوب ہی رہنے دیتا, اسرائیل نہ رہتا. اور آپ نے شاگردوں کا بھی نام دیکھے چینج کر دیے کہ نہیں؟ آپ پرانے عہد نامہ بھی پڑھ کر پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ تک دیکھیے خدا نے نام, یہاں پہ پالوس کو پڑھ رہے تھے کیا نام تھا؟ سول. تو اب خدا نے نام کیا بدل دیا؟ پالوس رکھ دیا. اب دیکھیے خدا جو ہے وہ چاہتا کہ آپ کا نام جو ہے وہ کچھ اچھا ہی ہو, بائبل میں سے ہو. خدا سے پوچھ کے رکھے, خدا خود بھی دے دیتا ہے. کبھی کبھی خدا ہی آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے, دل میں ڈال دیتا ہے, آپ وہ نام رکھیں. اور کبھی کبھی آپ بائبل میں سے رکھتے ہیں. کبھی کبھی آپ خدا کی رہنمائی میں خدا کے خادموں سے پوچھتے ہیں کہ کون سا نام رکھنا چاہیے. تو آپ ویسا نام رکھیں جو خدا کی رہنمائی میں ہو, خدا کے کلام مقدس میں سے ہو. اور پھر دیکھیے ذرا خدا چاہتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ آنے والے دنوں میں داؤد جیسے, سیموئل جیسے. سیموئل دیکھیں ذرا اتنا خوبصورت نام رکھا سیموئل جی, اور پھر ویسا بنا بھی وہ, اور پھر ایک زبردست نبی جو تھا وہ بنا. آپ کے نام کے اوپر جو ہے وہ آپ کی پوری پرسنالٹی ہے. یعقوب کا نام خدا نے بدل دیا, اس کے لیے ایک نیا سورج جو تھا وہ نکل چکا تھا. اور جب وہ لکھا کہ اپنے بھائی سے ملا تو اس کے بھائی نے بھی اسے معاف کر دیا. ہیلیلویا. نیا سال جو ہے اگر آپ مسیح یسوع میں تو ہے تو نئے مخلوق ہیں. اور پھر نئے مخلوق اس وقت بنتے ہیں جب روح القدس آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے, اور جب آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں, خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے تو آپ نئے ہو جاتے ہیں. اور تو وہی نیا سال ہے, نہیں تو وہی 21 22 16 17 والے وہی پرانے سال جیسے چل رہے ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہے, یہاں پہ ذرا دیکھیے کہ وہ روح القدس جب وہ آپ کو نیا بناتا ہے, ہوتے آپ وہی ہیں لیکن خدا کا پاک روح آپ کو نیا بنا دیتا ہے. اب نئے کے لیے یونانی زبان کے 2 لفظ ہیں. نئے کے لیے ایک لفظ ہے خرنوس. خرنوس کا مطلب جو ہے وہ ہے معیار میں نیا ہونا. خرنوس کا مطلب ہے کوالٹی میں نیا ہونا. اس کا مطلب ہے خوبصورت ہونا. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی ہے. یا آپ معیار میں نئے ہوتے چلے جائیں, کوالٹی میں نئے ہوتے چلے جائیں. آپ جب کوالٹی میں معیار میں نئے ہوتے جائیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر خوبصورتی آئے گی. رنگ ٹنگ نہیں. میں جگہ پہ کلام سن رہا تھا, ساؤتھ افریقہ میں تھا, تو بڑے زبردست میسج دے رہا میں سنا تھا. تو میرے نال ہی ایک کھلوتا ہے, ادھر لو بالکل ذرا موٹے ویکو, بولتے ویکو کڑے کڑے موٹے. ہاں جی, وہ منہ تو ویکو تے وال ویکو, تو تھی کہتے بڑا سونا خادم ہے. اب میں جو خوبصورتی پر بیان کر رہا تھا وہ تو اس کے اندر کی تھی کہ یسوع نے اسے کیا بنا دیا تھا؟ خوبصورت. یسوع میں آ کر آپ خوبصورت بن جاتے ہیں. غزل و غزلات کی ایک بات کہ اگرچہ میں سیاہ فام ہوں تو بھی میرا محبوب جو ہے وہ مجھ پر عاشق ہے, اور رنگ نہیں ملتا خدا بنا.
खुदावंद जो है वो आपके दिल पर निगाह करेगा, खुदावंद आपकी नीयत पर निगाह के रोनालॉजी सॉरी जिसका मतलब कैलेंडर का नया साल। पहले हम कैलेंडर को सीख रहे थे। और काइनोस, काइनोस का मतलब है म्यार में नया हो जाना। काइनोस का जो मतलब है वो क्वालिटी में नया हो जाना, खूबसूरत होते चला जाना। खुदावंद की हजूरी में जब आप आते हैं तो खुदावंद आपको नया बनाता है। खुदावंद की हजूरी में आप नए बनते जाते हैं। और फिर अगर हम मुकाशवा 21वां चैप्टर पढ़े तो ये काफी लंबा हो जाएगा मैसेज। 21 चैप्टर को पढ़े तो वहां पे लिखा है कि फिर मैंने लिखा है कि एक नया आसमान और एक नई जमीन देखी। खुदा आसमान को नया बनाएगा, जमीन को नया बनाएगा। उसने कहा मैं हूं। देखिए सारी चीजें पुरानी होती है, खुदा नहीं पुराना होता, यीशु पुराना नहीं होता, वही है। कहता है कि मैं हूं। पुराने आदम में पढ़कर देखे जब खुदा ने मूसा को भेजा था, उसने कहा भाई मैं जाकर क्या बताऊंगा, किसने मुझे भेजा है, कोई इंट्रोड्यूस तो करवा, किस नाम से मैं करूँ। उसने कहा तू जाकर बताना कि उसने मुझे भेजा, मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। वही पुराना है। आगे आकर यीशु भी वही कहता है कि मैं हूँ, तो बता रहा है कि मैं वही हूँ, वही वाला जो मूसा के दौर में भी था। तो यीशु पुराना नहीं होता, यीशु वही है, वो असली अबदी यकसा खुदा है। और उसके वादे जो है वो सब हाँ के साथ है। आइए, अगर इस साल में अगर आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी, अपनी जिंदगी में आपने उसे कबूल नहीं किया, अपनी जिंदगी में अगर आपने उसे दावत नहीं दी, तो आज वक्त है कि अपनी जिंदगी में उसे दावत दें। आज वक्त है कि आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा माने। और अगर कबूल किया है तो फिर शुक्रगुजारी करें, क्योंकि आप पहले से नए साल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और हर रोज वो मुझे और आपको नया बनाता चला जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए? खड़े हो जाए जल्दी से। अब वक्त है कि आप खुदा की हजूरी में अपनी शिफा को क्लेम करें। अपनी शिफा को भी लेना है। लोग कम हो या ज्यादा हो, उस पत्थर को मारे जाती जूलियत की कंपनी पर। यानी कि आपकी जिंदगी के अंदर कुछ भी ऐसा है तो आज ही मान की बोली बोले और देखिए बिल्कुल आपकी जिंदगी में बड़े काम करने को है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और बोलना शुरू करें, कहना शुरू करें, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और बोलना शुरू करें जैसे भी खुदा का बात करें। धरती है चौकी तेरी, आसमान तेरा, धरती है चौकी तेरी, अगला ऐसी है हस्ती मेरी।
पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आइए बोलना शुरू करें, कहना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। मैं आपको आजाद करना चाहता हूँ। आपका शुक्र, आपके नाम की तरीफ, आपके नाम की जयकार, आपके नाम की आजाद करना चाहता हूँ। आपके शुक्र पे आपके मनस्वी आजाद करना चाहता हूँ। आप जो है आपका शुक्र बहुत बड़ा महान है, मैं पढ़ती जो मेरे मजाक करती है, मेरे साथ वफादारी से चलता है तो मैं यीशुआ की तरह तुझे इस्तेमाल करूंगा। मैं तुझे सर से लाऊंगा, तुम नहीं। यीशु का नाम धोरिया। मैं देख रहा हूँ बार बार खुदा यीशुआ नाम दे रहा है। ये यीशुआ की तरह खुदा कह रहा है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। यीशुआ की तरह मैं तुझे उठाऊंगा। तू खौफ ना कर, बेदिल ना हो, मजबूत हो जा कि मैं तुझे संभाले रखूं।
mighty name Jesus, mighty name Jesus. باقی لوگ دعا کرتے چلے دم تو اپنی بیٹی کی ساری مشکل ساری پریشانی سارے دکھوں کو سارے اپنی بیٹی کو سامنے جہاں بھی جائے فتح ہے ماجی نے چیز یسوع مسیح ناصر کا نام جیسے وہ قدرت کی سوئی مسا زور بڑھتا چلا جائے یسوع مسیح کے نام ہے تمام طرح کے وہ چکے ٹوٹے mighty name Jesus, mighty name Jesus. The glory, Bishop of the mighty name Jesus. یسوع کا نام ہے یسوع مسیح کا نام تیری بڑی قدرت تیرا بڑا مسا تیرا بڑا زور سارے جگہ لعنت کو یسوع کے نام ہے تمام طرح کے بیس کے پاس ہر کوئی یسوع کرسٹ بڑے شکر یسوع مسیح کا نام ہے بیٹے یسوع کا نام تمام طرح کے جملے ٹوٹ جائیں تمام طرح کے بندھن ٹوٹ جائیں تمام طرح کے لعنت تیرے بیٹے یسوع مسیح کا نام ہے mighty name Jesus وے بابا ہمارا صحیح ہو گیا روشن ہو گیا ہاللویا یسوع روشن لیز اموریا لیمورا مسنت ہو گیا مجھے نہیں پتا لیکن خدا سال میں جو گھاٹے ہیں وہ بھرنے کو ہے بس ہر طرح کی درد تکلیف کو ساری جلدی بیماری کو ساری ہڈیوں کی بیماری کو یسوع کے نام میں ختم کرتے ہیں جیسی مرضی بیماریوں کو باپ سے یسوع کے نام میں شفا کا نام یسوع کے نام سے اللہ خاندان گھر پر یسوع کا نام سارے پر یسوع کا نام سارے سب کے ساتھ مکمل طور Jesus, mighty name Jesus, Yesu ke naam, Yesu nasi ke naam. Oh, Bisha barata mara kabiyo samdura ka. Mighty name Jesus, Yesu ke naam, Yesu nasi ke naam. سارے جھوٹے توڑتے ہیں اپنے بیٹے کا Thank you Lord, thank you Lord, Holy Spirit, thank you Jesus. آئیے شکر گزاری کرنا شروع کریں کچھ بھی نہیں آپ نے مانگنا وقت ہے اس کی شکر گزاری کریں ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کریں وہ خدا وہ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے بڑے فضل کے لیے تیرے بڑے رحم ترس کے لیے ساری پروسیس کے لیے سارے سفر کے لیے تیرے فرشتوں کے لیے اور تیری رہنمائی کے لیے ہم تیری شکر گزاری کریں اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے سارے جوئے توڑ دینا سارے بندھن توڑ دینا تمام طرح کی لعنتیں تیرے بیٹے یسوع اپنے بیٹے یسوع نام میں اپنی رہنمائی میں اپنی حضوری مسا زور کے اندر چلا اور یسوع کے نام میں گلوری گلوری مورا بشو دیر پہلے آپ میں سے کوئی خداوند سے مکاشفے بھید مانگ رہا تھا کہ خداوند میں دا بھید دے خداوند میں دا مکاشفہ دے مجھے نہیں پتا کون ہے اپنے سر پر ہاتھ رکھے میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر ایک بڑی آگ جو ہے وہ آ رہی ہے اور خداوند اسے مکاشفے دینے کو ہے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے خداوند میں دا بھید دے خداوند میں مکاشفہ دے Almighty name Jesus, Almighty name Jesus. خداوند تو آئیں کے ذہنوں کو چھو کے ذہنوں کو چھو لے خداوند اور بھید کھلنا شروع ہو جائے راز کی باتیں ہو جائیں مکاشفات ملے تیرا بیٹے یسوع نام جلال پائے تیرے بڑے جلال کے لیے تیرا شکریہ ادا کر تیری بڑی محبت اور قدرت کے لیے تیرا شکریہ ادا کر سارا جلال تیرے لیے ہے ساری ستائش تیرے لیے ہے خداوندوں کے خدا لشکروں کے رب آج کے ساری خوبصورت وقت کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بنا ہوا ہے سارا جلال تیرے نام کا دیتے ابھی سے خداوند دعا ان کے بیج کو لے پھلدار کر
ان کے کھتے بھر دینا، آسمان کھول دینا، ان کی زندگیوں کے اندر بحالی و تازگی ہے۔ میرا بیٹا یسوع نام ان کی زندگیوں میں چلا آتا ہے۔ میرا شکر ہو تیری تعریف ہو، یہ سب کچھ میرے بیٹے یسوع نام میں معبود پانے تھے، جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک آنا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قصور داروں کے قصور معاف کیے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو جی، خدا آپ سب کو بڑی برکت۔